अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज पाकिस्तान अपने 79 ईयर्स मुकम्मल कर रहा है, 80 साल में दाखिल हो रहा है पाकिस्तान। तो पेश की मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल मुसल्लह अफ़वाज हमारी क़ुव्वत का एक भरपूर मुज़ाहरा करने वाली हैं, ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर दुश्मनों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी या अफरा तफरी फैला के पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता वो रोक सकेंगे। तो कल एक भरपूर मुज़ाहरा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुरे इरादे रखेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुहिम जू की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान उसका क्या भरपूर जवाब आपको दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल और इस साल बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और पाकिस्तान ने कई नशब व फराज अपने इस 80 साल के दौरों में देखे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने की तैयारी कर रहे हैं और मनाएंगे इंशाअल्लाह, उस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल बड़ा अबतर है। कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने एक दूसरे को चोर और नाअहल कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ 9 महीने से अपने चेयरमैन से मुलाकात नहीं कर पा रही। उसके लिए आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल पहुँचे, उनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने कहा कि 10 बजे हम पूरे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। बहरहाल हर चौक तो डी चौक नहीं बनता। अब 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल भी उन्होंने दी हुई है और इस दफ़ा इस लॉन्ग मार्च की कॉल देकर सुहेल आफरीदी बहुत पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि नौजवानों की आंखों में उनकी रोशनी नज़र आ रही है। और लेकिन राना सनाउल्लाह ने बता दिया था आज मुलाकात नहीं होगी और आज मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि अगर मुलाकात करनी है तो 20 लाख बंदा इनको निकालना पड़ेगा। अब ये बंदा ही निकालें, 10-20 हज़ार कम भी हो जाएं। तो लग रहा है राना सनाउल्लाह साहब को कि तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो गया है। शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरम जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, आज का दिन 13 अगस्त का दिन तो गुजर गया, आज मुलाकात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी आज भी नाकाम और नामुराद वहाँ से लौट आए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च से उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज आप कामयाब नहीं हो पा रहे, 27 तारीख को कैसे कामयाब हो जाएंगे? 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई, क्या हो रहा है? राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं आपके साथ हैंड हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मसूद रज़ा साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम को, जो पाकिस्तान रात 12 बजे के बाद अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है, मैं पूरी कौम को इस जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खैर मुबारक। और उसका खासूसन जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की और खासकर जो मार्के हक जीता, वो हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमेशा हमने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ही है जो इस मुल्क का दिफा कर सकती है। अब मुझे एक वजीर स्टेटमेंट दे रहा है और इसी वजह से हम कहते हैं कि मसूद साहब, पाकिस्तान में कौन सी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी बची है कि एक मिनिस्टर खुद कह रहा है कि इनकी जुमेरात को मुलाकात नहीं होगी। तो भाई आर्डर कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? अगर मिनिस्टर ये कहता है कि मुलाकात नहीं होगी तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने जो 24 मार्च 2025 को आर्डर किया है कि हर थर्सडे को फ्रेंड्स मीटिंग होगी और उसमें हमारा 4 करोड़ का अवामी नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो उससे आप कहते हैं कि उसकी मुलाकात नहीं होगी, तो ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। यानी आप अदालतों का मजाक खुद उड़ा रहे हैं कि एक अदालत का हुक्म है और उसके मुताबिक आप न ट्यूसडे को मुलाकात होती है न थर्सडे को होती है, और 8 महीने से उस आदमी को जो किसी आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, आपने उसको कैद तन्हाई, जो कुछ सजा भी नहीं है, आपने उसको कैद तन्हाई दी हुई है। तो फिर आपको खौफ किस बात का है कि हमारे साथ एक बंदे न निकले? तो आपने इमरान खान की तो आवाज ही बंद कर दी है। इवन देन जो उसका खान सामा है उसको सलाम करने की इजाजत नहीं है, तो आपके अंदर कोई खौफ तो है, वो और बहुत बड़ा खौफ है। ये आपको पता है कि हम ना निकलने दें, वकला के ऊपर भी पर्चे करें, इनोसेंट अवाम के ऊपर भी इमरान खान की लैरिटी में पर्चे करें और उनको जेलों में भेजें, चाहे 14 अगस्त की रात हो, चाहे जो भी इवेंट हो, तो आप उस आदमी से डर के आप इकट्ठे भी हैं। आप एक दूसरे को ताना ये भी दे रहे हैं कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर कहता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, पंजाब में भी और फेडरल हुकूमत में भी।
تو پھر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. آپ ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے. آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ نکلیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھی میں آپ پتا کی ہے کہ آپ کو یہ گزارشات نیازی صاحب ذرا شمائل رحم نے رکھتا ہوں. میں ختم کر رہا ہوں. ختم کر لیں. کو یہ بھی پتا ہے کہ 8 فروری کو فیصل آباد ہم پوری این اے کی سیٹیں ہار گئے تھے, خود بھی ہار گئے اور ساری سیٹیں ہار گئے تھے. 8 فروری کو لوگ نکلے تھے اور وہ کس طرح نکل کے عمران خان کو ووٹ دیا. لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے. آپ جتنا بھی ظلم جبر فتائی کرتے رہیں, عمران خان وہیں موجود ہے. اس نے آپ کی طرح کہیں بھاگا نہیں ہے. میں یہ شمائلہ رانا صاحبہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا سر. شمائلہ, آپ نے وقت دیا. یہ ڈری ہوئی ہے نون لیگ, ملاقات نہیں کرنے دے رہی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے, پی ٹی آئی والوں کی, ان کو احتجاج کرنے نہیں دے رہی. اب یہ پنجاب حکومت کی ماتحت آتا ہے, اڈیالہ جیل, وزیر جیل وہیں کا ہوگا. وہاں پر جو عملہ ہے وہ بھی پنجاب حکومت نے لگایا, پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کی. لیکن وفاق میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات آج نہیں ہوگی اور ملاقات آج نہیں ہوئی. تو پارٹی پالیسی ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھنا ہے, بات نہیں کرنے دینی کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی پروگرام کے توسط سے پاکستان کی قوم کو رات 12 بجے کے بعد ہمارا ایک 80واں جو جشن آزادی ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور پاکستان جو ہے دنیا کے نقش قدم پر ابھرا الحمدللہ. ہم نے پاکستان کو بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا, ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے سنا. پاکستان کو بچانے والی جو قیادت ہے ان کو ضرور دیکھا. وہ پولیٹیکل قیادت بھی, پہلے محمد نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مارکہ حق کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی, اور فیلڈ مارشل صاحب کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں اور جو بری بحری اور فضائیہ فوج جو ہے اس کے جو چیف ہیں اور جو تمام افواج پاکستان جو ہیں وہ خراج عقیدت جو ہے میں پیش کرتی ہوں ان کو, اور حکومت کو, وزیر اعظم کو, کہ جس میں انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں ہمیں کامیابی دی, بنیاد المرصوص میں ہمیں کامیابی دی, اور پے در پہ یہ کامیابیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب سفارتی محاذ پہ کامیابیاں مل رہی ہیں, اسی طرح دشمن کے محاذ پہ ہمیں کامیابیاں ملی. اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کا تشخص اتنا ابھر کر سامنے نہیں آیا, ایک امن کا دائی بن کر اور پوری دنیا کے امن کے سفیر بن کر ہم سامنے آئے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے سبز پرچم کو, پاکستان کی سبز پاسپورٹ کو, پاکستانیوں کو جو قدر اور جو ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قوم کو جشن آزادی مبارک جو ہے ایڈوانس دے رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تمام لوگ جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جو جشن آزادی کو بھی سیلیبریٹ کریں گے, قائد اعظم کو انشاءاللہ جواب کی طرف آئیے, وقت تاکہ ذرا فوج کو, حکومت کا ساتھ جو ہے وہ ریاست کا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری قوم کل کھڑی ہوتی نظر آئے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی نبض بالکل سٹرونگ ہے اور ہمیں کسی کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. احتجاج جو ہے کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہر جماعت کا, پولیٹیکل جماعتوں کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. لیکن احتجاج ڈنڈا سوٹا لاٹھی غلیلیں بندوقیں پستولیں لے کر اور اسلحہ لے کر وہ کوئی جس میں آپ خون کی جو ہے وہ ہولی شامل کر دیں, یہ احتجاج نہیں ہوتا. یہ پولیٹیکل احتجاج نہیں ہے, یہ تو ریونج ہے, یہ کسی قسم کی ذاتی اناد ہے, آپ کا جو بغض ہے وہ ہے. لیکن یہ اس کو آپ وہ جب ایسا کریں گے تو اس پہ بات کریں گے. ابھی تو یہ بتا دیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب ہیں, پنجاب حکومت کے ماتحت آتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب مرکز میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی اور ملاقات نہیں ہوتی. تو نون لیگ کی پارٹی پوزیشن ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھنا ہے, ملاقات نہیں کرنے دینی ہے. دیکھیں ہماری ایسی کوئی بھی نہ ہمیں کوئی اس طرح کی ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ان کو آئسولیشن میں رکھنا ہے, نہ ہی وہ آئسولیشن میں ہیں.
اور جس طرح کی منظر کشی آپ نے ابھی کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بالکل بھی آئسولیٹ ہو کر نہیں رہ رہے. ان کے ساتھ ان کی جو ڈاکٹر ہیں, معالجین ہیں, جو جیل کا عملہ ہے, جو ان کو بشرا بی بی سے بھی ان کی پچھلے دنوں میرا خیال ہے ملاقات بھی ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک ریاست مخالف بیانیہ تھا وہ دینے کے لیے جو ان کی بہنیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ جب باہر آتی تھی تو ریاست مخالف مہم شروع کر دیتے تھے. ان کو اپنے اس ایکٹ کے اوپر, اپنے عمل کے اوپر نظر دوڑانی پڑے گی, اور وہ مزید اسی ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں. ثانیہ 9 مئی کا دبا دلا نہیں, ثانیہ 9 مئی کے کیسز ابھی ان کے وہ ختم نہیں ہوئے, اور دیکھیں اس کے بعد ایک شمالیہ دوبارہ ان کا ایک شمالیہ صاحبہ جو ہے معذرت اس دیکھیے نے سیکورٹی فورسز شمالیہ والوں کے صاحبہ اوپر حملہ کر ملک دیا. میں قوانین موجود ہیں, سائبرز کے بھی قوانین موجود ہیں. وہ غلط ریاست مخالف کوئی بات کریں گے تو مشکلات میں پھنسیں گے. پی کا جیسا لا بھی موجود ہے, تو یہ وہ جب کریں گے تو اور مشکلات میں آئیں گے. اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ 9 مہینے سے آپ ملاقات ہی نہ ہونے دیں؟ نہیں, ملاقات تو دیکھیں ان کی ہونی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اس کے اوپر تو میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. میں خود بھی قیدی خواتین, بچوں, جوینائل کے لیے کام کرتی ہوں عرصہ 12 سال سے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ انسانی حقوق, ان کا جو جیل مینول کے مطابق اور ہر قیدی کا حق ہے, اور ان کی ماضی میں ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. بالکل آئسولیشن کا وہ شکار نہیں ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی. لیکن یہ بھی کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ریاست کو للکار کر اور آپ ہر دفعہ ڈراوے کے ساتھ, ڈنڈے سوٹے کے ساتھ, اور آپ اپنی تیز و تند زبان اور طنز کے تیر برسا کر آپ یہ کہیں کہ جی اب ہمارا یہ مطالبہ جو ہے مان لیں. اب آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت کی شمالیہ جو صاحبہ نیت تھی وہ آپ کے سامنے تھی. ہم نے ان کو مذاکرات کی کچھ دن پہلے بھی دعوت دی ہے. آپ کو آپ زیادہ ٹائم لیا. ساری میں جو جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے کی پارٹی پالیسی, آپ کہہ رہی ہیں پارٹی پالیسی نہیں ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوگی, تو ملاقات نہیں ہوتی اور نہیں ہوئی. 9 مہینے سے نہیں ہوئی. آپ کہتی ہیں کہ انسانی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ان کی ملاقات ہو, اخلاقی حوالے سے ضروری ہے, لیکن نہیں ہوئی. حسن مرزا صاحب, ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں ہو رہی. شفیع جان صاحب نے ایک بات کہی ہے بڑی انٹرسٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, تو تحریک انصاف نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو اپنے آئینی عہدے چھوڑنے ہوں گے, حکومت سے سارے عہدے چھوڑیں, پھر اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں. ایسا کچھ ہوا ہے سر؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. نہیں, ایسی کوئی باضابطہ نہ کوئی ہم نے انہیں آفر کی ہے, نہ دعوت دی ہے, نہ انہوں نے کوئی ہمارے سے رابطہ کیا ہے. بس ویسے سر راہ جیسے سارے سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن آپس میں ملتے ہیں, شادی, خوشی, غمی, اور اس میں کوئی گپ شپ ہو گئی ہو, اس طرح کوئی بھی باقاعدہ کوئی آفیشیل نہیں, آفیشل تو نہیں ہوئی, یہ تو مجھے پتا ہے. مگر اگر کوئی رسمی غیر رسمی طور پہ ہی بات کرتا ہے تو پھر پارٹی کی قیادت کے بغیر تو نہیں کرتا نا, گائیڈ لائن کے بغیر تو نہیں کرتا ایسی بات. بیک ڈور چینلز پہ تو ہم یقین نہیں رکھتے جی کہ کوئی ان سے ہم بیک ڈور چینلز پہ کریں گے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کوئی خفیہ کرتے ہیں تو وہ تو ان کا تو نیریٹو سارا خود ہی پٹ جائے گا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کرنی تھی جی. ٹھیک ہے. تو اچھا, ملاقات نہیں ہو پا رہی سر, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. آج بھی وہ پہنچے تھے, سہیل آفریدی پہنچے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہی کہہ دیا تھا ملاقات نہیں ہوگی, تو ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں, میں ابھی یہ ساری کو سن رہا تھا, دونوں اطراف سے سن رہا تھا, اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری قوم کو جشن آزادی کی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی ہزاروں لاکھوں سال خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس پہ اتنا جو حکومت کی طرف سے ہے کہ جی ہم نے ملاقات نہیں کرنے دینی. اور میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی بات سنی, بہت بڑے آدمی ہیں, ایک سیاسی رہنما ہیں, ان کو ایسی چھوٹی باتیں یا طنز جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا. ہم سارے سیاسی کارکن ہیں, اور اگر یہ اس قسم کے رویے ہوں تو بہتر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں طنز کی جائے. جو جیل مینول کے مطابق ہے نا جی,
اس میں ان کو اجازت دے دینی چاہیے. وہ ایک بندہ ملے، 2 ملے، 3 ملے، ایک روٹین بن جائے گی نا. ہر دفعہ ہر روز کی بنیاد پہ آپ ٹاک شو کے اندر یہ بات کیوں نہیں ہو رہی ملاقات سر؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے تو ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میری عرض تو سن لینا جی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان کو اور کیا چاہیے کہ اندر بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہر روز ٹاک شو پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے جی، ملاقات نہیں ہو رہی. تو اس قصے کو تو آپ بھی پرانا نہیں ہونے دے رہے. حکومت بھی میرا خیال ہے کوشش کرتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ٹاک شو کی زینت بنے رہے. آپ ان کی ملاقات ہے، اس کی اجازت دے دیں. ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں چاہتی ہے حکومت کہ یہ قصہ تازہ رہے؟ کیوں چاہتی ہے آپ کے نزدیک، اگر حکومت چاہتی ہے تو؟ میرے نزدیک جی ہاں، اگر حکومت چاہتی ہے کہ قصہ تازہ رہے، آپ سے کوئی مسئلہ ہے؟ آپ سے جی مسعود صاحب، جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد جو گھیرا ہوتا ہے نا، وہ بڑے عجیب سے لوگوں کا ہوتا ہے. وہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آنے دیتے. وہ یہی کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. ان مفاد پرستوں نے اس ملک کی تباہی اتار دی ہے. یہاں ہمارے کارکن جو بیچارے جدوجہد کرتے ہیں، جو دھکے کھاتے ہیں، ان کا اقتدار میں آنے کے بعد وہ irrelevant ہو جاتے ہیں. وہ اقتدار والے لوگ ہی اور ہوتے ہیں، وہ ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ آنکھوں سے اس وقت پٹی اترنے دیتے ہیں جب ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے الزام لگایا ہے نون لیگ پر دھاندلی کا. ایک بریک کے بعد ذرا مجھے اس کا جواب دیجئے کہ یہ کتنا سالڈ الزام ہے تو اس پر آپ کو انصاف ملے گا؟ جا رہے ہیں آپ عدالتوں میں، اور کیسے دھاندلی کروائی ہے نون لیگ نے؟ اگر دھاندلی کروائی ہے تو ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ملک میں بات ہو رہی ہے کہ نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب، سپٹمبر کا مہینہ پاکستانی سیاست میں ہلچل عموماً پتہ نہیں کیوں اس مہینے میں ہوتی ہے. پھر سپٹمبر آئے گا اگست کے بعد، اور آپ نے بھی لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے. آپ کے کے پی کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے آپ لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے، آپ نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں. بہرحال حسن مرزا صاحب اس کی تصدیق نہیں کر رہے. تو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے اگر کوئی انیشیٹو آتا ہے تو آپ اس میں 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، تو اس میں کیا موقف ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ واضح ہے کچھ؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے مسعود صاحب کہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقی نمائندہ اسمبلی ہونی چاہیے. یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے. ہمارے الزامات کو تو یہ روزانہ ریورٹ کرتے تھے. اب تو پاکستان پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ فارم 47 کی پیداوار ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے تو چاہے پنجاب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے، وہ حقیقی نمائندہ اسمبلی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی حکومت نے جب 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے لگے تو آرٹیکل 213(1) جو ہے مسعود صاحب، وہ ڈیل کرتا ہے کہ ہاؤس کے نمبر پورے ہونے چاہیے. اگر کسی آدمی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو جب تک ہاؤس کا نمبر پورا نہیں ہوگا، ٹوٹل ہاؤس کا نمبر، یہ نہیں کہ جو لوگ اسمبلی موجود ہیں، اتنے تک آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. تو آپ نے وہ ترمیمیں کیسے کر لیں؟ اگر آپ یہ ابھی صوبوں کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اختیارات اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ صوبے ٹوٹیں، تو آپ نے وہ تو امینڈمنٹ کر لیں. اس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے یہ بھی. اور پھر آپ لوکل باڈیز کو بھی مضبوط نہیں کرتے کہ آپ نیچے عوام تک اختیارات جانے دیں. عام آدمی تک اختیارات جا نہیں رہے. آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن کو نہ کروایا، نہ ان کو مضبوط کیا. تو آپ گڈ گورننس کے لیے آپ کو ہماری حکومت کے دوران ہم نے ڈسٹرکٹ بھی بنائے، ڈویژن بھی بنائے، اور ساتھ جنوبی پنجاب کا صوبے کا بھی کہا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایک صوبہ ہونا چاہیے. کل بلکہ ندیم افضل چند صاحب ایک پروگرام میں کہہ گئے پنجاب پہلے کرے، پنجاب میں تو ہے. تو اب آپ مینڈیٹ تو یہ لے کے بیٹھے ہیں اسمبلیوں کا، جو مینڈیٹ ہر کسی کو پتا ہے ان کے پاس 8 فروری کا ہے. تو اب جو یہ ہے کہ ایسے موقع پر جوڑ توڑ ہو جاتی ہے. سیاسی جوڑ توڑ کا اچھا موقع ہوتا ہے. تو کوئی سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے؟
देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जजेस की समरी के ऊपर 20 दिन बाद जो फिर यू टर्न लिया है, तो ये आपस में इत्तेहाद तो तोड़ नहीं रहे। हसन मुर्तजा साहब ने ठीक कहा कि हमारी भी कोई बात ऐसी नहीं है। सलमान अकरम राजा ने भी कहा, मैं ही बतौर स्पोक्स पर्सन कहता हूं, और जो स्पोक्स पर्सन KPK ने कहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी कि हमारी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात हुई हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की रेट, गुड गवर्नेंस, आप लोकल बॉडीज को मजबूत करना, पाकिस्तान को आगे लेके जाना, उसके लिए आपको हमारा, क्योंकि हकीकी नुमाइंदा हम हैं, हमारा वहां बैठना बहुत जरूरी है, और हकीकी नुमाइंदा असेंबली ही इसको कर सकती है। ठीक है, आप जब तक नहीं होंगे तो हकीकी नुमाइंदा असेंबली नहीं होगी। शुमाइला राना साहिबा, निज़ाम जो है वो नहीं चल रहा। मोहसिन नकवी साहब ने की शोरा आफाक बयान जिस पर काफ़ी जीत हो रही है, फिर ये भी खबरें आ रही हैं कोई 28वीं तरमीम की गुन सुन के वो आने वाली है, और 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं। देखिए, बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही थी वो उन्होंने उसकी वजाहत बड़े अच्छे तरीके से कर दी थी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर आपने वही तशरीह करनी है जो जिसकी मन मर्जी है, वो अपनी तशरीह निकाल के उस बात की कर ले। लेकिन उनका जो बात का मतलब था, जो मैं समझी हूँ, वो ये था कि वो इस निज़ाम जो 80 साल जो 79 इयर्स का जो सिस्टम था, वो उसके ऊपर ऑन दी होल बात कर रहे थे। हाँ, और उनको जो देखिए, हर शख्स को एक आज़ादी है, अगर वो गवर्नमेंट में भी है या कैबिनेट में भी है, लेकिन उसको अपनी आज़ादी है। उन्होंने ये बात की तो उस बात का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारी हुकूमत के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो हुकूमत में तो खुद नहीं है, ये नहीं है, उनकी वजाहत भी आ गई, खुद नहीं है, मगर सिस्टम तो नहीं चल रहा ना। वो सिस्टम चलाने के लिए जो तजवीज़ है, 28वीं तरमीम की कोई तैयारी है? बात सुने जी, ये कैसा सिस्टम नहीं चल रहा कि जहां पे आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इज्जत की निगाह से देख रही है, आपको अमन का सफीर समझा जा रहा है, आपके साथ कभी आप अमेरिका की जंग रुकवाते हैं, कभी ईरान की अमेरिका की जंग रुकवाते हैं, कभी आप UN में जो है फलस्तीन का मुकदमा जो है स्ट्रॉन्ग उसके साथ पेश करते हैं, मुकदमा करते हैं, कभी आप उस नकात का हिस्सा बनते हैं जिसमें फलस्तीन के हक के लिए आप बात करते हैं, और कभी आप जो है वो मुल्क में तकरीबन 50% आबादी के ऊपर दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही मैडम। 50% आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, दवाएं महंगी हैं, अस्पताल महंगा है, स्कूल महंगा है, नौकरियां नहीं है मैडम, रिकॉर्ड महंगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए काम हो रहा है, पाकिस्तान के इमेज के लिए काम हो रहा है, पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान की यूथ के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, दानिश स्कूल्स के ऊपर काम हो रहा है। नहीं है ना नंबर अच्छे, हम क्यों इसे कबूल नहीं कर रहे? के ऊपर कामयाबियां मैडम रही है और काम हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम कबूल क्यों नहीं कर रहे इस बात को? टैक्सेस की शरह में कमी करके पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कहाँ कमी हो गई मैडम? आप इस दफा देखें, जो बजट के अंदर आपने ये देखा होगा कि अशराफिया से लेकर दहकान तक के हकूक को जो है वो उसमें। मेरी आवाज आपको आ रही है मैडम? मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारोबार के मौके मिले ताकि मैडम आवाज आ रही है मेरी आपको? वो बाहर ना लेकर जाएं, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल आए और पाकिस्तान मेरी आवाज आ रही है आपको? जो है वो चले। आपने इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को देखा तो होगा, जिसके अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसमें हमने कमी की। शुमाइला साहबा कह रही है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वॉर्स में भी है, उसमें भी कामयाबी हासिल कर रहा है, मीडिएशन भी करा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, मार्का हक का भी जिक्र किया, पाकिस्तान में एजुकेशन बेहतर हो रही है, टैक्स कम हो रहे हैं, मईशत बहाल हो रही है, ज़राअत बेहतर हो रही है, किसान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छा है। ये आप लोगों को इलेक्शन में क्यों वक्त पड़ जाता है कि जी कुछ अच्छा नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं काश्तकार हूँ, शुमाइला काश्तकार नहीं है। मेरी रोजी रोटी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। काश्तकार बिल्कुल मरा पड़ा है। हमारी CM साहिबा ने गंदम का रेट जो है वो 2 साल से, पिछले साल हमारी 2000 की बिकती रही, इस साल हमारी 3200 रुपए की बिकी। हम कहते रहे कि 4000 रुपया रेट कर दो, लेकिन नहीं किया गया। 3200 की हमारे से खरीद के आज 3800 रुपए में बेच रहे हैं।
اب گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، جب ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کاشتکار کو فیسیلیٹیٹ کرو تو نہیں یہ چل رہی فوڈ زراعت، سیکورٹی کا باقی جو ایجوکیشن معاملہ وغیرہ، ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹیکس ریٹ، معیشت، سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. شمالی صاحب بتا رہی ہیں، مگر آپ لوگوں کو الیکشن میں یاد آتا ہے کہ جی حکومت نااہل ہے. میری عرض تو سن لے جی، جنگ ہم نے اچھی لڑی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں باقی معاملات ٹھیک ہو گئے. ہیلتھ آؤٹ سورس ہو گئی ہے، ایجوکیشن آؤٹ سورس ہو گئی ہے، زراعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کھاد اب 400 روپے ڈی اے پی مزید مہنگی کر دی ہے، ڈیزل پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے، بجلی جو ہے وہ کاشتکار کے بس بھی نہیں ہے کہ وہ بل دے سکے جتنی بجلی ہے. آپ کہاں کیا بہتری کیا ہو گئی ہے؟ تو اب آپ تو فیلڈ مارشل پارلیمنٹ کی- میں اس لیے ہے نا کہ عوام کے میری حقوق بات کا سنیں نا. تحفظ کریں، وہ تو نہیں کر پا رہے آپ لوگ. تو کتنا عرصہ مزید ساتھ چلیں گے؟ وہ بلاول صاحب نے جو الٹی گنتی شروع کی تھی وہ کشمیر کے لیے تھی، نون لیگ کی الٹی گنتی، یا ابھی بھی جاری ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب انشاءاللہ تعالیٰ وہ گنتی جاری ہے. اچھا، اور وہ ہم نے جاری نہیں کی، وہ انہوں نے خود سے جاری کی ہے. ان کے وزراء کے بیانات اگر آپ دیکھیں، اس کی روشنی میں دیکھیں، آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہم ہے، نہیں کہہ رہے، ہم ٹھیک ہے نے تو حسن صاحب، یہ بڑی ایک چیز یہ میں تو سمجھا تھا شاید صرف کشمیر حوالے سے ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جاری ہے. ایک بریک مجھے لینے دیں. نیاز اللہ نیازی صاحب، اتنا اچھا موقع آپ کے سامنے موجود ہے، مکمکہ ہو سکتا ہے، پارٹی کو بڑی ریلیف مل سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. نیازی صاحب، حکومت کی الٹی گنتی بلاول صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، وہ جاری ہے. بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کے لیے کہ ایسے موقع پر وہ اچھی ڈیل کر سکتے ہیں. سر، آپ کی بات مسعود صاحب ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا جو بات کر رہے تھے نا، حسن مرتضیٰ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے. حکومت میں ساتھ اتحادی ہو کے میرا خیال ہے ہمارے خیر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپوزیشن میں یہی ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ بتا رہے ہیں وہ باتیں سفارتی محاذ. بھائی وہ کامیابی حاصل کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کی ہے نا وہ ان کے پاس رہنے دو. آپ کو 3 سال کا جو مینڈیٹ دیا ہے نا، آپ بجلی گیس کے بل دیکھ رہے ہیں، اس میں جو آپ نے جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، عام آدمی کہاں پہ پہنچا ہوا. آپ پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوتی ہے تو آپ 24 پیسے، شرم نہیں آتی، 24 پیسے کم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے دور میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو کہتے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو آپ نے کون سا ریلیف عوام کو دیا ہے؟ آپ کی 20% انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. آپ شوگر مافیا آپ ہیں، گندم کے سکینڈل آپ کے اوپر ہیں، زراعت میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، عام کاشتکار سے پوچھیں تو وہ کسان کو پتہ ہے کہ وہ کھاد پانی دینے کے لیے اس کو کتنے مسائل ہیں. اور ہمارے ٹائم پہ دیکھیں کسان خوش تھا عمران خان کے دور میں کہ کسان کو کتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں. تو آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ ہمیں تو چلو ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہم تو مینڈیٹ لے کے باہر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو عوام کا غم ہی نہیں ہے. مگر نیازی صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ وہ اچھی چل رہی ہے تو پبلک تو نہیں نکل رہی نا، نہ آپ کی کال پہ نکلتی ہے نہ کہیں اور نکلتی ہے. تو پبلک تو پھر عوام تو مطمئن ہے، چاہے روٹی ہو نہ ہو، وسائل ہو نہ ہو، مطمئن ہے. عوام میں جو سفید پوش طبقہ ہے، آپ لوگ دیکھیں جی، آپ اکثریت لوگ جو وہ بائکیاں چلا رہے ہیں، لوگ گاڑیاں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان سے کیا وجہ نہیں، یہ تو ہماری قوم کا المیہ ہے. وہ بچوں کی شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ آپ مراحت اتنی دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کے، ججز کے آپ 25-25 لاکھ تنخواہ کر رہے ہیں، پلاٹ ان کو دے رہے ہیں. تو آپ عوام کی کیوں نہیں سوچتے؟ ہم نے تو سوچا ہی عوام کا ہے. ہمارا جو لیڈر ہے جس کو 8 فروری کو ووٹ ملا ہے، وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتا ہے. اس کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں، نہ پاکستان سے باہر ہے، اس کی کوئی شوگر مل نہیں چل رہی. تو لہٰذا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ بڑھائیں. بلاول نے جو تنقید کی ہے، لیکن یہ کہیں رکے تو صحیح نا. عمران خان کہتا ہے اور اس کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ آخر پہ دیکھنا صحیح کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے. تو ہم اب کیا کریں؟ کل یہ سمری انہوں نے واپس کی ججز کی، اور پھر ایک پارٹی انہوں نے کہہ دیا جی ہماری پولیٹیکل پارٹی کے جج نہیں لگائے گئے. مسعود رضا صاحب، کبھی جج بھی کسی پارٹی کا ہوا؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کی آزادی وہ چھین لی گئی ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں مسئلہ ہے کہ جج کیوں نہیں لگائے جا رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سر آپ کو بھی یہ بات پتا ہے،
نون لیگ کو بھی پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں سب کہ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، لیکن جب نظام کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو پھر لے تو لال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور پروگرام میں وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ شمالیہ رانا صاحبہ، حسن مرتضیٰ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب۔ گفتگو جو ہوئی، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے ان کے لیے سب کچھ برا ہوتا ہے۔ تو یہی ایک سائیکل ہے جو مسلسل پاکستان میں چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔